सखावत आपकी। इसराइल की कुव्वत का चर्चा होने लगा, बनी इसराइल की दबदबे का चर्चा होने लगा, और लोग कौम बनी इसराइल की ताकत से और उनकी हुकूमत से डरने लगे, और हर कोई हैरान होने लगे कि आखिर बनी इसराइल के पास ताकत कुव्वत का क्या राज है कि वो कौम दिन ब दिन तरक्की करते जा रही है, दिन ब दिन मैदानों को फतेह करते जा रही है, और हर मैदान उनका हो रहा है। तो मेरे दोस्तों, तो अब कुरान मजीद में आइए, और कुरान में कौम बनी इसराइल की ताकत और उनकी कुव्वत और उनकी इज्जत और उनकी अजमत का राज देखिए कि आखिर किस वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने बनी इसराइल, ऐसी बनी इसराइल के जिसमें सैकड़ों अंबिया आए और हर नबी को वो कौम नहीं सुनी, और एक मौका आया कि वो कौम इस्लाम पे जमा होगी, तो अल्लाह ने उनको एक बड़ी अजमत से नवाजा, और दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं थी कि बनी इसराइल को किसी मैदान में हरा सके। तो आखिर राज क्या था? तो मेरे दोस्तों, राज था ताबूत सकीना। अल्लाह तबारक व तआला ने जिस ताबूत का, जिस संदूक का, जिस बेटी का कुरान मजीद के दूसरे पारे में जिसका जिक्र किया, ताबूत सकीना, एक ऐसी बेटी, एक ऐसा संदूक कि दुनिया के तमाम हुक्मरान उस संदूक को हासिल करने में अपनी जिद्दोजहद लगाते, और आज भी ताबूत सकीना की तलाश जारी है, और आज भी दुनिया के ईसाई और यहूदी हुक्मरान उस ताबूत को ढूंढने में अपने रिसर्च को लगे हुए हैं, इसलिए कि उनका अकीदा है कि अगर वो ताबूत सकीना उनके हाथ को लग गया तो फिर पूरी दुनिया में उनकी हुकूमत आ जाए। तो मेरे दोस्तों, तो आखिर ये ताबूत सकीना क्या है? और अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि ताबूत फीही सकीना, सकीना का लफ्ज, सुकून वाले लफ्ज से अल्लाह ने उस संदूक का जिक्र किया, और वही संदूक कौम बनी इसराइल के लिए हर मैदान को हासिल करने का सबब थी, और वही संदूक कौम बनी इसराइल के लिए इज्जत और अजमत का सबब थी, जिसे ताबूत सकीना कहते हैं। ताबूत यानी पेठी, सकीना यानी दिल को सुकून देने वाली, दिल को फरहत देने वाली, फतेह देने वाली, खुशखबरी देने वाली अशिया को सकीना कहते हैं। तो अल्लाह ने उस बेटी को ताबूत के नाम से कुरान में जिक्र किया कि इनके पास ताबूत सकीना है, और अल्लाह ने तुम्हें ताबूत सकीना, सुकून वाली बेटी से तुम्हें नवाजा है। तो कई मर्तबा आप सुनते हैं कि एक ताबूत है, एक बेटी है जिसे ताबूत सकीना कहते हैं, जो बनी इसराइल के पास थी, और इसराइली उस बेटी के जरिए बनी इसराइल की कौम उस बेटी के जरिए फतेह हासिल करती थी। तो आखिर उस बेटी का राज क्या है? ताबूत सकीना कहते किसे हैं? और आज दुनिया ताबूत सकीना पे रिसर्च क्यों कर रही है? बड़ी बड़ी सुरंगें खोद कर उस ताबूत को तलाश क्यों किया जा रहा है? आखिर उसकी वजह क्या है? तो हज़रात मोहतरम, सबसे पहले ये जानें कि ताबूत सकीना आखिर ये पेटी है क्या, ये संदूक है क्या? तो आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि ये पेटी हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से लेकर जमीन पे उतरे थे। एक ऐसी पेटी थी जो दुनिया की पेटी नहीं थी, दुनिया का कोई मजदूरी से नहीं बनाया था, दुनिया का कोई बड़ाई से नहीं बनाया था, बल्कि वो बनी हुई पेटी थी, और जन्नत से हजरत आदम लेकर उतरे थे। तो जन्नत की संदूक होने की वजह से उस पेटी में एक बड़ी अजीब तासीर ये थी कि उस संदूक के सामने ठहर कर जो भी दुआ मांगी जाती थी वो दुआ कबूल हो जाती थी। तो अब वो पेटी हजरत आदम से शुरू हुई, तो नस्ल दर नस्ल नबियों में वो पेटी विरासतन मुंतकिल होने लगी, और वो संदूक, वो ताबूत सकीना हर नबी की कौम के लिए वसीला बनी जगह जीतने का, वो संदूक वसीला बनी फतेह व नुसरत का, वो संदूक वसीला बनी हक और बातिल में फर्क पैदा करने का। अब जैसे जैसे जमाना गुजरता गया, हजरत आदम का विसाल हुआ, तो फिर उस संदूक में हजरत आदम के आसार को रखेंगे। उसके बाद फिर वो संदूक घूमते घूमते हजरत मूसा के पास आई,
جب حضرت موسیٰ کا وصال ہوا تو پھر صندوق میں حضرت موسیٰ کا عصا، آپ کے نالین کو صندوق میں رکھا گیا. پھر حضرت عزیر علیہ السلام کے پاس وہ صندوق آئی تو حضرت عزیر کا جب وصال ہوا تو حضرت عزیر کا عمامہ اس صندوق میں رکھا گیا. الغرض کے بڑے بڑے کئی نبیوں کے آثار، کسی کے نالین، کسی کے نالین، کسی کا عمامہ، کسی کا جبہ، تورات کی تختیاں، تو کوئی اور اللہ کے دوسرے انبیاء پر بھیجے ہوئے صحیفوں کی تختیاں. الغرض کے پچھلے نبیوں کے کئی آثار اس صندوق میں محفوظ کر دیے گئے تھے. تو ہر نبی کے پاس سے ہوتے 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 آخرکار وہ صندوق قوم بنی اسرائیل کے پاس آیا، اور بنی اسرائیل نے اس تابوت سے، اس تابوت سکینہ سے اتنا فائدہ اٹھایا کہ دنیا کی کوئی اور قوم جو بنی اسرائیل سے پہلے گزری تھی تابوت سکینہ سے فائدہ نہیں اٹھائی. اور اس تابوت سکینہ کی تاثیر کیا تھی؟ وہ جنتی پیٹی، وہ جنتی صندوق کہ جس کے اندر انبیاء کرام کے آثار اور انبیاء کے تبرکات تھے، اس کی تاثیر کیا تھی کہ بنی اسرائیل کی قوم میں اگر کسی معاملے پر کوئی اختلاف ہو جاتا تو لوگ اس صندوق کے پاس رجوع ہوتے اور اپنا مسئلہ سامنے رکھتے. تو صندوق سے آواز آتی کون صحیح ہے کون غلط ہے، کون صحیح ہے کون غلط ہے. سچ اور جھوٹ کا فیصلہ وہ اس جنتی صندوق سے لیا کرتے. اور بنی اسرائیل پہ اگر کوئی دشمن حملہ کرتا اور بنی اسرائیل کی قوم میدان جنگ میں جاتی تو اگرچہ کہ بنی اسرائیل کے پاس لاکھوں کی فوج کی طاقت ہوتی، مگر بنی اسرائیل کی یہ قوم کوئی بھی میدان جنگ میں بغیر تابوت سکینہ کے نہیں جاتے، بلکہ میدان جنگ میں اترنے سے پہلے یا اس صندوق کے سامنے ٹھہرتے، دعا کرتے. تو تابوت سکینہ کی برکت کی وجہ سے ہر میدان میں بنی اسرائیل کی فتح ہو جاتی. تو ابھی میں نے کہا کہ یہ بڑی مکار قوم تھی بنی اسرائیل، یہ بڑی مکار قوم تھی. آخرکار جب انہیں طاقت مل گئی، قوت مل گئی، بڑے بڑے میدان ان کے ہاتھ میں آ گئے تو انہیں یقین ہو گیا کہ اب ہمیں کوئی ہرا نہیں سکتا. انہوں نے کیا کیا؟ اللہ کی ناشکری یہ قوم شروع کر دی. اللہ کی ناشکری میں قوم شروع کر دی. اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئے نعمتوں کا یہ قوم غلط استعمال کی. اللہ رب العزت نے بہترین جیت کے ذریعے جن زمینوں کو ان کے قدموں میں ڈال دیا تھا، اسی زمین پر یہ لوگ بڑے بڑے گناہ شروع کیے. تو جب بنی اسرائیل کی نافرمانی حد سے زیادہ بڑھ گئی، ان کے گناہ حد سے زیادہ بڑھ گئے اور اللہ انہیں ڈھیل پہ ڈھیل دیتا رہا. یاد رکھو محترم وہ ارحم الراحمین ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے بندے کے عیب کو چھپاتا جاتا ہے. وہ ستار ہے، پردہ پوشی کرنے والا ہے، عیبوں کو چھپانے والا ہے، گناہوں کو چھپانے والا ہے. تو جب بندہ اکیلے میں، تنہائی میں، دنیا کی آنکھوں سے دور اللہ کی نظر کے سامنے بندہ گناہ کرتا ہے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت بندے سے اتنی ہے کہ اکیلے کے گناہ کو اللہ تعالیٰ کبھی بندوں کے سامنے ظاہر نہیں کرتا، بلکہ اللہ گنہگاروں کے گناہوں کو پردہ ڈالتے جاتا ہے اور موقع دیتے جاتا ہے، موقع دیتا جاتا ہے. جب تک رب چاہتا ہے اللہ تعالیٰ زمین پر نافرمانوں کو موقع دیتا ہے، اور جب یہ اللہ کے نافرمان بندے، اللہ کے گنہگار بندے، اللہ کے نعمتوں کو نہ سمجھنے والے بندے، اللہ کی سہولتوں کو نہ سمجھنے والے بندے، اللہ کے انعام کو نہ سمجھنے والے بندے، اللہ کی قدرت کو نہ سمجھنے والے بندے، اللہ سے بغاوت مول لینے والے جب یہ بندوں کے گناہ حد سے زیادہ ہو جاتے ہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب کی شکل میں درندوں جیسی فوج کو اپنے گنہگار بندوں پہ مسلط کر دیتا ہے. بڑی خطرناک ظالم اور جابر فوج کو گنہگار بندوں پہ مسلط کر دیتا ہے تاکہ ظالموں اور جابروں کے ظلم سے بندے کو اللہ یاد آ جائے، مظلوم کو اللہ یاد آ جائے. تو یہیں پر بھی ایسے ہی ہوا کہ بنی اسرائیل بڑی طاقتور تھی، بڑی مضبوط تھی، اور زمین پر سب سے طاقتور وہ قوم بن چکی تھی، اور تابوت سکینہ اس مقدس صندوق کا انہوں نے بہت بڑا فائدہ اٹھایا تھا. مگر وہ غلط فہمی میں رہ گئے، ان کے دل میں یہ غلط فہمی آ گئی کہ اب ہمیں کوئی کچھ نہیں کر سکتا، ہمیں کچھ نہیں، کوئی ہمیں مٹا نہیں سکتا، اور وہ گناہوں پہ گناہ کرنے لگے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم عمالقہ کو ان کے اوپر مسلط کر دیا. قوم عمالقہ وہ زمانے کی بہت بڑی ظالم قوم عمالقہ. قوم عمالقہ کے کفار کو
ان کے سروں پہ مسلط کر دیا اور قوم عمالقہ نے بنی اسرائیل کا خون اتنا بہایا میدانوں میں ان کی گردنوں کو اتنا کاٹا کہ وہ بنی اسرائیل کی طاقتور قوم بھوسے کے مانے نہتے بن کے ٹھہر گئی اور میدان جنگ کو چھوڑ کر وہ قوم بھاگ گئی، اپنے گھروں کو، اپنے محلوں کو، اپنے باغات کو چھوڑ کر بنی اسرائیل کی قوم عمالقہ کے درندوں سے ڈر کر بھاگ گئی۔ جب عمالقہ کی یہ قوم نے دیکھا کہ سارا میدان خالی ہو چکا ہے، اب بنی اسرائیل کا کوئی آدمی لڑنے کو تیار نہیں ہے، تو وہ واپس اپنے علاقے میں مڑ رہے تھے، تو جاتے جاتے وہ قوم خالی نہیں گئی بلکہ تابوت سکینہ کو اپنے قبضے میں لے لیا۔ اس تابوت کو اس قوم نے اپنے قبضے میں لے لیا۔ اب چونکہ یہ کافر تھے اور بڑی ہی عجیب قوم تھی، بڑی بددماغ قوم تھی، تابوت سکینہ سے بھی ان کی دشمنی تھی۔ ان کی دشمنی تھی اور دشمنی یہ تھی کہ یہ وہی صندوق ہے جس صندوق کی وجہ سے بنی اسرائیل ان کے سر پہ آ کے بیٹھ گئے، وہ یہ سمجھ رہے تھے۔ تو انہوں نے تابوت سکینہ پہ بھی دشمنی اتاری۔ کیا دشمنی اتاری معلوم ہے؟ چلتے چلتے راستے میں کچرے میں پھینک کے چلے گئے، ایک کچرے کے مقام پر ایک گھور پر اس صندوق کو پھینک کر چلے گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو مقدس صندوق کی بے ادبی کو قدرت کا برداشت کرنا تھا۔ ایک تو یہ طاقتور بن رہے تھے، ایمان لا لیتے تو دنیا میں حکومت ان کی آ جاتی تھی، مگر اس مقدس صندوق کی بے حرمتی کی وجہ سے اللہ نے ان کو بھی عذاب کا مستحق قرار دیا، اس کے قہر و غضب کا مستحق قرار دیا اور ان پہ عذاب الہی نازل ہونے لگا۔ عذاب الہی، ان کے کھیت جلنا شروع ہو گئے، ان میں قسم قسم کی بیماریاں شروع ہو گئی، اور ادھر بنی اسرائیل جو میدان جنگ میں جنگ ہار گئی تھی، بادشاہ چلا گیا تھا، ساری کی ساری بادشاہت ختم ہو گئی تھی، تو آہستہ آہستہ جب زخمیوں کے زخم سوکھے، لوگوں میں ہمت آ گئی، ذہنوں سے بنی اسرائیل کے جنگ کے نقشے ختم ہو گئے، تب وہ بنی اسرائیل کی قوم پھر سے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ کر کے اپنی نئی زندگی کا آغاز کرنے لگی۔ دیکھیے آج کے حالات کے حساب سے میں بڑی اہم بات سنا رہا ہوں کہ یہ جو مکار قومیں ہیں، ان کی مکاریاں کوئی نئی نہیں ہے، بلکہ لاکھوں سال سے یہ مکاریاں کرتے ہوئے آ رہے ہیں، لاکھوں سال سے یہ لوٹتے ہوئے آ رہے ہیں، لاکھوں سال سے یہ اللہ رب العزت کے بندوں پہ ظلم کرتے آ رہے ہیں، لاکھوں سال سے، یہ کوئی نیا نہیں ہے۔ تو میرے دوستو، اب یہ بنی اسرائیل قوم جب ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو گئی، پھر سے اللہ کی طرف راغب ہو گئی، پھر سے اللہ کی عبادت پہ مشغول ہو گئی، تو ہوا کیا؟ وہ دور تھا حضرت شمویل علیہ السلام کا، نام آپ پہلی مرتبہ سن رہے ہیں اس نبی کا، حضرت شمویل علیہ السلام، جو اللہ نے انہیں نبوت عطا کی تھی اور بحیثیت نبی اب بنی اسرائیل کی کمان ان کے ہاتھ میں، مگر بنی اسرائیل کا بادشاہ نہیں تھا، بادشاہ کو تو عمالقہ کی قوم نے ختم کر دیا تھا، اب صرف نبی تھے، کوئی بادشاہ ان کے پاس نہیں تھی۔ مگر یہاں ایک اور چیز سننے کی ضروری ہے کہ بنی اسرائیل کی قوم کے پاس ایک پرانا قانون تھا، ایک روایت تھی کہ ان کے پاس ایک نسل سے بادشاہ چلتی تھی تو ایک نسل سے نبوت چلتی تھی، تو سینکڑوں سالوں سے بادشاہت اور نبوت بنی اسرائیل ہی کی خاندان میں آتی تھی۔ اور کون سے خاندان میں آتی تھی؟ اب اس نام کو بڑے ذہن میں رکھیے کہ آگے ہمیں اس نام کے تعلق سے بہت سنا ہے کہ بنی اسرائیل کے ایک ہی پیڑھی سے، ایک ہی خاندان سے، ایک اولاد سے بادشاہت چلتی تھی، ایک اولاد سے نبوت چلتی تھی۔ بادشاہت کس کی اولاد سے چلتی تھی؟ یہود بن یعقوب، یہود بن یعقوب کی اولاد سے یہ بادشاہت کا آغاز کی زمین پر ہوا بنی اسرائیل کی طرف سے، اور یہود بن یعقوب ہی کی اولاد نے قوم بنی اسرائیل میں بادشاہت کی کمان کو سنبھالا۔ اور نبوت کس کی نسل سے چلتی تھی؟ لاد بن یعقوب، لاد بن یعقوب سے بنی اسرائیل میں نبوت چلتی رہی، نبوت چلتی رہی۔ تو اب بتائیں کہ میرے دوستو، تو لاد بن یعقوب کی نسل سے حضرت شمویل علیہ السلام نبی تو تھے، ان کی نسل سے تھے، مگر یہود بن یعقوب کی اولاد سے کوئی بادشاہ نہیں تھا اور بادشاہ کی گدی خالی تھی۔ تو یہ قوم اپنے نبی کے پاس آئی اور نبی کے پاس آ کر کہی کہ ہم کب تک بادشاہ سے خالی رہیں اور کب تک دربار خالی رہے گا، کب تک گدی خالی رہے گی، لہذا آپ ہمارے نبی ہیں، ہم آپ کے سامنے گزارش رکھتے ہیں کہ ہم میں سے آپ کسی کو بادشاہ چنیں۔
کسی کو بادشاہ چنے. اور جتنے کہنے والے تھے نا کوئی غیر نہیں تھا, شاہی خاندان کے لوگ تھے. باپ دادا سے جن کے پاس بادشاہ چلی آ رہی تھی شاہی خاندان کے لوگ تھے, مگر اللہ کا فیصلہ کچھ اور ہی تھا, کچھ اور ہی فیصلہ. اور وہ فیصلہ کیا تھا کہ یہود بن یعقوب کی یہ اولاد سمجھ رہی تھی کہ ابھی بھی بادشاہ ہمارے پاس رہے گی, ابھی بھی دنیا پہ پاور حاصل کرنے کا طریقہ ہمارے پاس رہے گا, تخت و تاج ہمارے پاس رہے گا, اور ہمارے نبی شمی شاہی خاندان ہی میں سے کسی ایک فرد کو بادشاہ مقرر کریں گے. مگر ایسا نہیں ہوا. اللہ کے حکم کے مطابق حضرت شمعیل علیہ السلام نے طالوت نامی ایک نوجوان کو اس قوم کا بادشاہ مقرر کیا. اور یہاں جتنے ضعیف لوگ ہیں, آج تو یہ تاریخ بیان نہیں ہوتی, مگر جتنے یہاں پہ ضعیف حضرات عمر رسید حضرات ہیں, شاید انہوں نے اپنی جوانی میں کبھی طالوت اور جالوت کو سنا ہوگا کہ یہ طالوت اور یہ جالوت, یہ کتنی بڑی جنگ اس سرزمین پر, اس دنیا پر کتنی بڑی جنگ طالوت اور جالوت کی چلی. اس جنگ کے سامنے آج یہ اسرائیل اور فلسطین کا معاملہ بہت چھوٹا ہے. اتنے بڑے معاملات سے اسلام باہر نکل کے آیا, تو انشاءاللہ اس معاملے سے بھی اسلام ضرور باہر نکلے گا. تو طالوت کو بادشاہ اللہ کے نبی نے بنایا. اور یہ طالوت کون تھا؟ یہ طالوت کوئی شاہی خاندان سے نہیں تھا, نہ تو یہود بن یعقوب کی اولاد سے یہ طالوت تھا, بلکہ طالوت ایک چرواہا تھا, بکریاں چرانے والا تھا, اور معاشی طور پہ اتنا غریب تھا کہ طالوت کے پاس اس کے ذاتی بکریاں بھی نہیں تھے, بلکہ لوگوں کے پاس وہ نوکر بن کے رہتا تھا بکریاں چرانے کے لیے. مگر کیا تھا اس کے پاس جس کی وجہ سے اس وقت کے نبی نے طالوت کو بنی اسرائیل کے بادشاہ کے طور پہ مقرر کیا؟ کیا تھا؟ جب وہ قوم شاہی خاندان کے لوگ یہود بن یعقوب کی اولاد جب آئی, پوچھا کہ آپ نے ہم میں سے کسی کو بادشاہ مقرر کیا, تو اس زمانے کے نبی حضرت شمعیل نے کہا ہاں میں نے بادشاہ کو مقرر کیا ہے تمہارے اوپر, مگر تمہارے خاندان سے نہیں بلکہ تم سب کا بادشاہ طالوت ہوگا. تو اب یہاں سے دنیا میں چھوٹے اور بڑے کا جھگڑا شروع ہوتا ہے. جیسا ہی طالوت کا نام اس طاقتور قوم نے سنا تو چڑ گئے, کہا کہ وہ بکریاں چرانے والا, وہ چمڑا بیچ کر اپنے 3 وقت کا کھانا کھانے والا, وہ غریب, وہ مفلس, وہ محتاج ہمارا بادشاہ ہوگا. آخر آپ نے طالوت میں کیا دیکھا جس کو اتنی بڑی قوم اور اتنی بڑی سرزمین کے بادشاہ کے طور پہ آپ نے طالوت کو مقرر کیا, اور ساری قوم کہنے لگے کہ ایک بکرا چرانے والا طالوت ہمارا بادشاہ نہیں ہوتا, اور ہم اسے بادشاہ ہرگز تسلیم نہیں کرتے. حضرت شمعیل نے جواب دیا کہ کیا دیکھ کے میں نے بادشاہ بنایا؟ تو سنو, آپ کہتے ہیں کہ وہ تم سب میں زیادہ بہادر ہے, اور وہ تم سب میں زیادہ علم والا ہے, تم سب میں زیادہ بہادر ہے, اور تم سب میں زیادہ علم والا ہے, اور بکریاں چرانا اس کی حلال روزی کا ذریعہ ہے. اگر یہ کہ وہ تم میں سب سے چھوٹا کام ہے, حقیر کام ہے, مگر وہ روزی تو حلال کما رہا ہے, وہ رزق تو حلال کما رہا ہے, اور علم میں تم سے ممتاز ہے, بہادری میں تم سے ممتاز ہے. تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں اس واقعے کا ذکر کر کے قوم میں یہ درس دے رہا ہے کہ اے لوگوں, اگر تم اپنے درمیان کسی کو بڑا بنانا چاہتے ہو تو دولت دیکھ کر بڑا مت بناؤ, گھر دیکھ کر بڑا مت بناؤ, نوکریاں دیکھ کر بڑا مت بناؤ, خاندان دیکھ کر بڑا مت بناؤ, بلکہ یہ دیکھو کہ اس میں بہادری تم سے زیادہ ہے کہ نہیں ہے, اور اس میں علم اور قابلیت تم سے زیادہ ہے کیا یا نہیں ہے. اس لیے کہ قوم کا سربراہ بننے کے لیے مال کی ضرورت نہیں ہوتی, بلکہ قوم کا سربراہ بننے کے لیے بہادری اور علم کی ضرورت ہوتی ہے. اور جس قوم کا سربراہ بہادر ہوتا ہے, علم کا جاننے والا ہوتا ہے, تو پھر وہ قوم کا سربراہ, وہ قوم کا لیڈر قوم کو نقصان سے بھی بچاتا ہے اور قوم کو ترقی کی طرف لے جاتا ہے. اور آج کیا ہے میرے دوستو, آج ہم دیکھو, ہم اگر کسی کو اپنا لیڈر مقرر کرتے ہیں, اپنا قائد مقرر کرتے ہیں, یا کسی مسجد کا صدر مقرر کرتے ہیں, یا کسی ہمارے گروپ کا امیر مقرر کرتے ہیں, تو ہم نہ بہادری کو دیکھتے ہیں, نہ علمی لیاقت کو دیکھتے ہیں, نہ علمی قابلیت کو دیکھتے ہیں. اگر پوچھا جائے کہ بھائی تم نے انہیں صدر بنا دیا ہے, انہیں اتنا بڑا لیڈر بنا دیا ہے, محلے کا اتنا بڑا تم نے قائد بنا دیا ہے, کیا دیکھ کے بنائے؟ تو کیا بولتے, ارے بھائی پیسے والا ہے, وقت ضرور کام آئے گا. تو ہر ہفتے مطلب پیسہ
قارون کے پاس بھی تھا, شداد کے پاس بھی تھا, فرعون کے پاس بھی تھا, دنیا کے بڑے بڑے ظالم بادشاہوں کے پاس بھی تھا. تو پیسہ اور دولت کسی قوم کو نہیں بنا سکی. اگر قوموں کو زندہ رکھا گیا اور قوم زندہ رہی, قوم کا ضمیر زندہ رہا, قوم کا احساس زندہ رہا, تو قوم اپنی بہادری کے بلبوتے پہ زندہ رہی اور قوم اپنے علم کے بلبوتے پہ زندہ رہی. جس قوم میں بہادری نکل جاتی ہے اور جس قوم سے علمی قابلیت نکل جاتی ہے تو پھر وہ قوم کمزور کہلاتی ہے. یاد رکھو, دنیا میں اگر جینا ہے اور کسی زمین پر اگر مضبوطی کے ساتھ ٹھہرنا ہے تو ہمیشہ ایک ہی مقصد رہنا چاہیے کہ سب سے زیادہ علمی میدان میں قابل ہمیں بننا ہے اور سب سے زیادہ بہادر ہمیں بننا ہے. اور جس دن یہ دو چیزیں مسلمانوں کے پاس آ جائے کہ بہادر بھی ہم رہیں گے اور علم میں سب سے آگے ہم رہیں گے, تو انشاءاللہ تعالیٰ اسی دن سے ہر میدان مسلمانوں کے قدموں میں رہے گا. آج غور کر لیں, آج نہ مسلمانوں کے پاس بہادری ہے, نہ مسلمانوں کے پاس علم لیاقت ہے. میں آپ کو علم کا مطلب مدرسوں کے علم کے بارے میں نہیں کہہ رہا ہوں, بلکہ اسلام نے, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ہر تعلیم حاصل کرنے کا حکم دیا ہے, ہر فن سیکھنے کا حکم دیا ہے. آپ جس زمین پہ رہتے ہیں اس زمین کی زبان سیکھنا بھی رسول اللہ کا حکم ہے. آپ جس علاقے میں رہتے ہیں اس علاقے کا فن سیکھنا بھی رسول اللہ کا حکم ہے. اور آج ہمارا ماحول کیا ہے, ہم جس زمین پہ رہتے ہیں نہ اس زمین کی زبان کو ہم سیکھتے ہیں, نہ وہاں کے فن کو ہم سیکھتے ہیں, نہ وہاں کے علم کو ہم حاصل کرتے ہیں. حضرات محترم, یہ حقیقت بات ہے. جس دن سے مسلمانوں میں بزدلی آ گئی, بزدلی مسلمانوں میں کب سے آ گئی, کب سے آ گئی, تو تاریخ اٹھا کر دیکھو, تاریخ اٹھا کر دیکھو. میں زیادہ پیچھے آپ کو نہیں لے جاؤں گا. 30 سال سے مسلمان قوم کمزور ہے. ہندوستان کی بات کر رہا ہوں, ہندوستان میں 30 سال سے مسلمانوں کا گراف گرتا جا رہا ہے. ہندوستان میں 30 سال سے مسلمانوں کا پوزیشن گرتا جا رہا ہے. ہندوستان میں 30 سال سے مسلمانوں کا چہرہ اور مسلمانوں کی شبی گرتے جا رہی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ایک ہی ہے, ایک ہی وجہ ہے کہ 1984 تک مسلمانوں کا ایجوکیشن پاور ہندوستان میں بڑا مضبوط تھا. 84 تک بڑا مضبوط تھا, بڑا مضبوط تھا. تحصیل آفس میں مسلمان آفیسر آپ کو نظر آتے تھے, پولیس اسٹیشن میں مسلمان آفیسر آپ کو نظر آتے تھے, ہے نا, دواخانوں میں مسلمان سرکاری ڈاکٹر آپ کو نظر آتے تھے, آرٹیو مسلمان آپ کو نظر آتے تھے, کئی آئی اے ایس اور کئی آئی پی ایس آپ کو مسلمان نظر آتے تھے. اگر کسی مقام پر 1984 کا وہ دور دیکھیے کتنا سنہرا دور تھا. اگر کسی مقام پر اگر 10 آئی پی ایس اور 10 آئی اے ایس آفیسر کو تعینات کیا گیا تو کم سے کم 3 مسلمان نام تو اس میں ملتے تھے. کم سے کم 3 مسلمان نام تو اس میں ملتے تھے. مگر 1984 کے بعد کے حالات مسلمانوں کو دیکھے کہ مسلمان 1984 کی حد تک اپنی قابلیت کو چھپا کے رکھ دیا. اور جتنے لوگ جو آئی اے ایس تھے, آئی پی ایس تھے, پولیس کے آفیسرز تھے, آرمی کے آفیسرز تھے, ڈی آر ڈی او کے آفیسرز تھے, اور جتنے میں آپ کو کیا کہوں میرے دوستوں, وزارت خارجہ کے آفیسرز تھے, اور جتنے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے آفیسرز تھے, جب یہ مسلمان تھے یہ ریٹائر ہو گئے تو 100 مسلمان سرکاری آفیسر ریٹائر ہو گئے. تو یہ پکی بات ہے ان کی جگہ 10 مسلمانوں نے بھی آج تک جگہ نہیں لی. 100 ریٹائر ہوئے تو 10 مسلمانوں نے بھی آج تک ان کی جگہ نہیں لی. تو ہوا کیا, سرکاری میدانوں سے ہمارا دبدبہ ختم ہو گیا. سرکاری میدانوں سے ہمارا دبدبہ ختم ہو گیا. اندر کیا ہو رہا ہے کوئی روکنے والا نہیں ہے. کون سی فعل غلط ہے اور صحیح ہے کوئی ہاتھ رکھنے والا نہیں ہے. کون سا قانون ہمارے لیے نفع ہوگا نقصان ہوگا, قانون کی پکڑ دینے والا ہمارے پاس نہیں ہے. اور حالت کیا ہوئی کہ ہم تعلیم میں اتنے پیچھے ہو گئے, اتنے پیچھے ہو گئے, اتنے پیچھے ہو گئے کہ میرے دل کی طرف میں آپ کو بتاؤں گا کہ اتنے پیچھے ہو گئے کہ آج سے 20 سال پہلے جو قوم ہمارے گھر میں دودھ کا کٹورا لے کر صبح آنگن کے سامنے ٹھہرتے تھے, آج وہی قوم آفیسر بن کے ہمارے سروں پہ ٹھہری ہوئی. جو قوم ہمارے گھروں کے آنگن کو جھاننا فخر سمجھتے تھے, جو قوم ہمارے گھروں میں ہمارے جانور کے دھڑیوں کے گوبر کو اٹھانا ان کی عزت سمجھتی تھی, آج اسی قوم کے سامنے مجبوراً ہاتھ بن کے ہمیں ٹھہرنا پڑ رہا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ کوئی سازش ہمارے ساتھ نہیں ہوئی ہے, بلکہ ہم پچھلے 40 سال سے اتنے سست ہو چکے ہیں, اتنے سست ہو
چکے ہیں کہ تعلیمی میدان سے ہمارے دبدبے کو ختم کر چکے ہیں، اور آج سیاسی قائدین مسلمانوں کو یاد کرتے ہیں تو ایسی ہمدردی کہ جس ہمدردی سے مسلمان کو عزت نکل جاتی ہے، مسلمان شرم سے پارا پارا ہو جاتا ہے، بڑے بڑے سیاسی شیروں سے مسلمان کو یاد کیا جاتا ہے تو کیا کہہ کے یاد کیا جاتا ہے؟ پنچر بنانے والا بیچارہ مسلمان، آٹو چلانے والا بیچارہ مسلمان، پان ڈبا چلانے والا بیچارہ مسلمان، لیمو بیچنے والا بیچارہ مسلمان، ترکاری بیچنے والا بیچارہ مسلمان، چپل سینے والا بیچارہ مسلمان کہہ کر، بیچارہ کہہ کر چھوٹے چھوٹے کاموں کے ذریعے آج ہمیں تانا دے رہے ہیں، اور یہ تانا جب تک ہمارے اوپر باقی رہے گا میرے دوستو ہم برابر کمزور رہیں گے۔ یاد رکھو ہماری زندگی گزری، ہم نے جو کیا، مگر آنے والا دور اگر اس ہندوستان میں ہمیں عزت نصیب ہونا ہے، اگر اس ہندوستان میں ہمیں ایک مضبوط قوم بن کر رہنا ہے، اس ہندوستان میں اگر ہمارے پاس ایک مضبوط سیاسی پلیٹ فارم ہونا ہے، اس ہندوستان میں اگر ہمارے پاس ایسا سینہ ہونا ہے کہ جس سینے کی قابلیت سے ہر کالے قانون کو ہم روک سکے، تو سب سے پہلے ضروری ہے کہ ایجوکیشن کا پاور مسلم برادری میں ہو، ایجوکیشن کا پاور مسلم برادری میں ہو۔ اور جس دن مسلمان ایجوکیشن پہ اپنا پورا قبضہ جما لیں گے، اور جس دن مسلمانوں کے بچوں سے کالجز بھر جائیں گے، جس دن مسلمانوں کے بچوں سے یونیورسٹیز بھر جائیں گے، اور جس دن مسلمان کے بچے چلتے پھرتے قابل نظر آئیں گے، انشاءاللہ تبارک و تعالی اس دن سے کوئی ہمیں قانون کے نام سے ڈرا نہیں سکتا، قانون کے نام سے نہیں ڈرا سکتا، اس لیے کہ یہ حقیقت ہے۔ کئی امینڈمنٹس لائے جاتے ہیں، کئی امینڈمنٹس 10 سال میں بلکہ 12 سال کے عرصے میں کئی امینڈمنٹس آئے اس ہندوستان میں، مگر 85% مسلمان قانون کے لینگویج کو سمجھنے سے محروم ہیں، ایجوکیشن کے کوڈ کو سمجھنے سے محروم ہیں، لا کے کوڈز کو سمجھنے سے محروم ہیں، لا کے سیکشنز کو سمجھنے سے محروم ہے۔ بلکہ ہماری حالت تو یہ ہو چکی ہے کہ علاقے کے ایک سرپنچ کے لینگویج کو ہم نہیں سمجھ سکتے تو لا کے کوڈز کو ہم کیا سمجھیں گے، ہم کیا سمجھیں گے حضرات محترم؟ تو میں بس ایک ہی گزارش آپ حضرات سے کروں گا میرے دوستو، یاد رکھو احتجاجی جلسے اپنی جگہ ہیں، ہونا بھی چاہیے، احتجاجی ریالیاں اگر وقت کا تقاضا ہے، راستہ روکو اگر وقت کا تقاضا ہے، انسانی زنجیر اگر وقت کا تقاضا ہے، تو آج وقت کا سب سے بڑا تقاضا یہ ہے کہ ایجوکیشن پہ ہمارا قبضہ ہونا چاہیے، اور ایجوکیشن کے میدان میں ہمارے نوجوان آگے بڑھنا چاہیے۔ اور یاد رکھو میرے دوستو، یاد رکھو قلم ملتا ہے 10 روپے میں، مگر آپ کو نہیں معلوم کہ قلم کی طاقت کتنی بڑی ہوتی ہے، اس کی قیمت صرف 10 روپے ہوتی ہے، مگر قلم زندگیاں ختم کرتا ہے میرے دوستو۔ 10 روپے کا ایک قلم، 10 روپے کا ایک پین 2 ملکوں کو توڑ دیتا ہے، 10 روپے کا ایک معمولی پین 2 زندگیوں کو برخاست کر دیتا ہے، تو 2 زندگیوں کو جوڑتا بھی ہے۔ ایک 10 روپے کا پین کسی کو پھانسی کے پھندے پہ لٹکاتا ہے تو کسی کو خوشحال زندگی دیتا ہے۔ تو قلم کیا ہے؟ قلم ایک بہترین ہتھیار ہے، ایک بہترین ہتھیار ہے، اور قلم کی جنگ کو کبھی ہار نہیں میرے دوستوں۔ کتاب ایک میدان جنگ ہے، اور اس کتاب کا بہترین ہتھیار قلم ہے، اور کتاب کو پڑھنے والا دنیا کا سب سے طاقتور سپاہی ہے، یاد رکھو۔ اس دنیا کا سب سے مضبوط سپاہی کتاب پڑھنے والا ہے، اس دنیا کا سب سے مضبوط سپاہی ایجوکیشن میں اپنی زندگی صرف کرنے والا ہے، اس دنیا کا سب سے مضبوط سپاہی اعلیٰ سے اعلیٰ ڈگریاں رکھنے والا ہے، اس دنیا میں کا سب سے مضبوط سپاہی میرے دوستوں قلم کو بہترین انداز میں لے جا کر لوگوں کو زندگی بچانے والا شخص اس دنیا کا سب سے بہترین سپاہی ہے۔ اسی لیے میرے دوستوں آج ہمارے پاس وہ طاقت نہیں ہے، لہذا فوج بنانا ہے تو ایجوکیشن کی فوج کو تیار کرو، تعلیمی فوج کو تیار کرو، اپنے بچوں کو تعلیم کی طرف راغب کراؤ، اپنے بچوں کو تعلیم کی طرف راغب کراؤ۔ اور ایک بات یاد رکھو حضرات محترم، ایک بات یاد رکھو، زندگی گزارنے کے لیے اور مسلمان کا بن کے رہنا ضروری ہے، بہترین زندگی گزارنے کے لیے مسلمان کا بن کے رہنا ضروری ہے، اور مسلمان رہنے کے لیے شریعت کا علم حاصل کرنا ہے، حلال اور حرام کی تمیز کے لیے شریعت کا علم حاصل کرنا ہے، اور دنیا کے حالات سے مقابلہ کرنے کے لیے دنیا جس چیز کو لے کے دوڑ رہی ہے اس چیز کو حاصل کرنا ضروری ہے، اس چیز کو حاصل کرنا ضروری ہے۔ آپ دربار رسالت کو دیکھیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں
ایران کا وقت آیا اور لوگ فارسی بیان کر رہے تھے اور دربار میں سارے عرب تھے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ فارسی سیکھو تاکہ یہ لوگ جب جب آئیں جائیں کیا کہتے ہیں اور کون سا خط لاتے ہیں ہمیں معلوم ہو۔ اور آپ کو معلوم ہے، ایک بات آخری کہتا ہوں میں کہ ہنر اور تعلیم کی اہمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر وقت سب سے پہلے رکھا۔ مسلمان نے کبھی تعلیم کی اہمیت کو سمجھا ہی نہیں جناب، جبکہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹیکنالوجی کو اور ایجوکیشن کو ہر دور میں آگے رسول اللہ نے رکھا، ہر دور میں آگے رکھا۔ اور یہ غلط کہتے ہیں کہ اسلام رسول اللہ صرف تبلیغ کرتے رہے، یہ غلط ہے۔ میرے نبی دین کے نام پہ لوگوں کو بھی جمع کیا اور کئی لوگوں کو ٹیکنالوجی کی طرف بھی راغب کیا، اور کیسے راغب کیا میں آپ کو بتاتا ہوں۔ دیکھیے کہ کئی جنگیں ہوتی تھی اور جنگوں میں مسلمانوں کی جیت ہوتی تھی اور قیدیوں کو خیر کر کے لایا جاتا تھا، تو رحمت للعالمین کا دربار تھا، کسی قیدی کو سزائے موت وہاں نہیں دی جاتی تھی، قیدیوں کو بھی عزت تھی رسول اللہ کے دربار میں، قیدیوں کو بھی، جنگی قیدیوں کو بھی بڑی عزت سے رکھا جاتا تھا اور جزیہ مقرر کیا گیا تھا کہ ایک قیدی کے بدلے میں اس کے افراد خاندان اتنے پیسے ادا کریں اور اپنے قیدیوں کو لے جائیں۔ اب کچھ بیچارے غریب فوجیاں بھی رہتے تھے، غریب قیدیاں بھی رہتے تھے اور ان کے سردار ہاتھ اٹھا دیتے، گرفتار ہونے کے بعد بھاگ جاتے تھے اور پہچانتے بھی نہیں تھے، نہیں معلوم ہمارے کس کا آدمی ہے، بولتے تھے آگے کے ٹینشنوں سے بچنے کے لیے۔ تو ایسے قیدیاں کیا کرنا جن کو چھڑانے کے لیے کوئی آتا بھی نہیں، اگر آ بھی گیا تو چھڑانے کے جو پیسے ادا کرنا تھا وہ دینے کے، اور غریبوں کے پاس نہیں رہتے تھے، تو کرنا کیا؟ تو اس وقت میرے نبی ان قیدیوں کو پوچھتے تھے کہ تمہیں کیا کام کرنے آتا ہے، کیا کام کرنے آتا ہے؟ تو کوئی کہتا میں لوہار ہوں، کوئی کہتا میں بڑائی ہوں، کوئی کہتا مجھے سلوئی کا کام آتا، کوئی کہتا مجھے یہ چیز بنانا آتا ہے، یہ چیز بنانا آتا ہے۔ تو میرے نبی کہتے ٹھیک ہے، تمہیں جو ہنر آتا ہے ہمارے 10 آدمیوں کو سکھاؤ، یہی تمہاری رہائی کا بدلہ ہے۔ جو بھی ہنر آتا ہے 10 آدمیوں کو سکھاؤ، یہی تمہاری رہائی کا بدلہ ہے۔ تو دیکھو مدینہ الرسول میں، مدینے کے دربار ہی میں میرے نبی نے دنیا کو ٹیکنالوجی کی طرف راغب کیا، ہنر کی طرف راغب کیا اور کہا کہ لوگوں حلال اور حرام کے مسائل کو مضبوطی سے پکڑو اور دنیا کدھر جا رہی ہے غور کرو۔ مسلمان دنیا چھوڑنے کا نام نہیں ہے، مسلمان صرف تسبیح لے کے بیٹھنے کا نام نہیں ہے، بلکہ خوف خدا کو دل میں رکھ کر، حلال اور حرام کی تمیز کو آنکھوں کے سامنے رکھ کر دنیا کے ساتھ دوڑ لگانے والی قوم کا نام مسلمان ہے، نہ کہ تسبیح لے کر کونے میں بیٹھنے کا نام مسلمان ہے۔ تو ہر قدر کے میرے دوستو، بس آخر میں یہی گزارش ہے کہ حالات بڑے نازک چل رہے ہیں اور دن بدن سیاسی حالات کروٹ لے رہے ہیں۔ ایک آخری گزارش یہی کروں گا کہ چھوٹے چھوٹے چیزوں پہ آپ لوگ لڑنا بند کر دو، ایک دوسرے کی ناراضگی کو ختم کر دو، خاندانی ناراضگیوں کو دلوں سے ہٹا دو، اس لیے کہ پتہ نہیں کب کیسے حالات کروٹ لیں گے اور کب ہم کس طریقے سے کون سی سازش میں ہم ملوث ہو جائیں گے۔ لہذا بس ہاتھ جوڑ کے ادب گزارش ہے کہ اب تک جتنا کٹے ہوئے تھے یہ بہت ہو گیا ہے میرے دوستوں، اب جڑ کے رہنے کی ضرورت ہے۔ نفرتوں کو ہٹا دو، محبتوں کو پھیلا دو اور ایک دوسرے سے ہاتھ ملا کر بڑے اچھے اور سکون کے ساتھ رہو، اس لیے کہ یہ وقت ایک دوسرے سے کٹنے کا نہیں ہے بلکہ ایک دوسرے کا ہاتھ ملا کر مضبوطی کے ساتھ حالات کا مقابلہ کرنا ہے اور اپنے بچوں کو پڑھائیے میرے دوستوں، بہت آگے بڑھائیے اپنے بچوں کو۔ کچھ مصیبت ہوگی، ماں باپ کو کچھ خرچہ برداشت کرنا ہوگا، باپ کو بہت محنت کرنی ہوگی بچوں کی تعلیم کے لیے، مگر محنت کیجیے اس لیے کہ آنے والے دور میں اگر ہماری اولاد کو اس زمین پر عزت چاہیے تو اولاد کے پاس ایجوکیشن کا ہتھیار ہونا ضروری ہے۔ خدا حافظ، سنت عطا کرے۔